नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व अस्हाबि मुहम्मद व बारिक व सल्लि व सल्लिम अलैहि जज़ाल्लाहु अना मुहम्मदन मा हुवा अहलुहु अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यि उम्मिहि व अला आलिहि व सल्लम तस्लीमा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे बहुत सेंसिटिव है, बहुत ज़रा ध्यान और तवज्जो से इसको ज़रूर सुनिएगा। मुझे पता है कि आपकी मसरूफ़ लाइफ होती है और आप बहुत शॉर्ट जो क्लिप्स हैं उनको देखना पसंद करते होंगे, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनके अंदर हमें थोड़ा सा टाइम देना ज़रूरी होता है और ये अल्लाह के मामलात हैं। आज आप अल्लाह के लिए टाइम निकालेंगे तो अल्लाह आपकी इस्लाह करेगा ज़रूर। आज हम बात करेंगे अंदर की बीमारियों का। जिस तरह से हमारे जिस्म की बाहर की बीमारियां होती हैं, ऐसे ही हमारे अंदर की भी बीमारियां हैं। अब अंदर की बीमारियां क्या हैं? जो कि दिल और दिमाग से लिंक करती हैं, यानी हमारी सोच और हमारे गुमान के ऊपर। जिस तरह से जिस्म बीमार होता है, इस तरह से रूह भी बीमार हो जाती है। डॉक्टर्स जो होते हैं वो जिस्मों के तबीब होते हैं, और जो आपके रूहानी जो पेशवा होते हैं, जो मुर्शद होते हैं, जो शेख होते हैं आपके, वो आपकी रूहों के तबीब होते हैं। और जब रूह बीमार होती है तो सबसे पहले अकीदा ख़राब होता है। सबसे पहले अकीदा ख़राब होगा, ये निशानी है इसकी। और सबसे पहली बीमारी है जिसका जिक्र आज हम करेंगे, वो है बेईमानी। बेईमानी हो जाती है जब आपके अंदर की बीमारी ये लग जाती है आपको, तो फिर अल्लाह की ज़ात के ऊपर ईमान ख़त्म हो जाता है, ये कम हो जाता है। और उस ईमान के कम होने की वजह से हम उसकी रहमतों से दूर हो जाते हैं। हम क्या करते हैं, मुश्किल वक़्त में उसको छोड़कर किसी और को पुकारते हैं। जब तकलीफ़ आती है तो वाब लेला और गिला शिकवा करना शुरू कर देते हैं। अपनी तकलीफ़ को ख़ुद पर बहुत भारी महसूस करना शुरू कर देते हैं, और हमारा ईमान जो है अल्लाह की ज़ात के ऊपर कम से कम होते होते ख़त्म हो जाता है। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि मेरे बंदे जब उन पर कोई तकलीफ़ मुसीबत आती है तो पढ़ते हैं क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, कि बेशक हर चीज़ जो है अल्लाह की तरफ से है, अल्लाह की तरफ ही हम रुजू करते हैं और हमें अल्लाह की तरफ ही लौट कर जाना है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि जब मुश्किल आए, मुसीबत आ जाए तो मुझे पुकारो, मैं उसको बदल दूंगा। पहली बीमारी है बेईमानी की, हमें हमारे अंदर ईमान की कमी हो जाती है। और दूसरी बीमारी है जहालत। हमें दीन के बारे में इल्म नहीं होता, हमें ईमान के बारे में इल्म नहीं होता। हम दीन से और इस्लाम से दूरी की वजह से जहल के अंदर चले जाते हैं। हमें अपने ऐबों का, हमें अपनी हामियों का पता नहीं चलता। हमें खैर और शर के अंदर तमीज़ करनी जो है वो नहीं आती, और उसकी वजह से हम जो है अपनी ज़िंदगी के अंदर खुशियों से महरूम हो जाते हैं, मुसीबतों को घेर लेते हैं और हम मुश्किलात के अंदर पड़ जाते हैं। सिपली जज्बात हमारे और हमारे रूहानी मामलात से हमें आगाही नहीं होती, और उस वजह से फिर हम ज़िंदगी का सही लुत्फ़ नहीं उठा सकते। अब तीसरी चीज़ है नफ्स और सिफली जज्बात। हर इंसान के अंदर अल्लाह ने नफ्स को पैदा किया है। जब इंसान को पैदा किया तो नफ्स भी उसका पैदा किया। नफ्स की 3 इकसाम है। नफ्स अमारा, सरकश घोड़ा, हर वक्त जो है वो दोनों कदम उठाकर हिट करने को तैयार। और उसके बाद अगर नफ्स अम्मारा के ऊपर हम काम करते हैं, मेहनत करते हैं,
اس کے ساتھ ہم نبرد آزمائی کرتے ہیں، اس کو ٹیم کرتے ہیں، تو وہ نفس لوامہ کے اندر بدل جاتا ہے۔ تو دوسری نفس کی قسم ہے نفس لوامہ۔ کبھی دونوں پاؤں اٹھا لیے، کبھی پھینک دیے، یعنی کبھی نفس نے برائی کی طرف اکسا دیا اور آپ اس کے اکساوے میں آ گئے، اور کبھی آپ اس سے لڑ کر تو ہٹ گئے، یہ نفس لوامہ ہو گیا۔ اب تیسرا نفس ہے نفس مطمئنہ، جو غالباً بلکہ لازماً جو ہے نبیوں پیغمبروں اور ولی اللہ جو ہیں اللہ کے نیک و صالحین عابدین ذاکرین کے پاس ہی ہے، ہم جیسے گنہگاروں کے پاس وہ نہیں ہے۔ نفس مطمئنہ کیا ہے کہ مطمئن نفس ہو گیا ہے، جو کچھ بھی اس کو مل گیا ہے وہ اس پہ مطمئن ہو گیا، اس نے اکسایا نہیں ہے، ترغیب نہیں دی، تنگ نہیں کیا۔ میں نے نفس کے ابھار کے اوپر آپ کو ایک مثال دی تھی، کیونکہ ٹاپک کے مطابق آ گئی تو میں آپ کو وہ دوبارہ سے سناتا ہوں۔ ایک بزرگ تھے تو انہوں نے کہا کہ مجھے ان کے اندر کھانے کی خواہش ہوئی، مچھلی کھانے کی خواہش ہوئی۔ انہوں نے بہت کوشش کی کہ اپنی اس خواہش کو ذرا دبا دیں، لیکن نفس نے ان کو خواہش کو پر ابھارا۔ اتنی بڑی کی دکان پہ گئے، پوچھا کہ مچھلی کتنے میں ہے؟ انہوں نے کہا 2 درہم میں ہے۔ انہوں نے جیب میں دیکھا تو 1 تھا۔ نفس مسلسل ابھار رہا ہے کہ مجھے مچھلی ہی کھانی ہے۔ کچھ دور آگے گئے تو دیکھا کہ ایک کولو کے اوپر جو ایک بیل جتا ہوا ہے اور کولو گیڑ رہا ہے۔ انہوں نے کولو کے مالک سے پوچھا کہ بھئی یہ جو اونٹ تم نے یا بیل تم نے اس کے آگے لگایا ہوا ہے، یہ تمہارا ہے یا اجرت پہ ہے؟ اس نے کہا جی اجرت پہ ہے۔ اس نے کہا کتنی اجرت؟ کہا کہ 2 درہم دیے میں نے دن کے۔ انہوں نے کہا اگر میں کام 1 درہم میں کر دوں تو؟ انہوں نے کہا بسم اللہ آ جائیے۔ اس نے اس کو چھوڑا اور ان کو جوت لیا اس کے اندر کولو میں چلانے کے لیے۔ صبح سے شام ہو گئی اور جب ان کی مزدوری پوری ہوئی، اس نے 1 درہم مزدوری دی۔ ان کا مت ماری کی ہوئی تھی، محنت کر کر کے سارا دن کولو میں بیل کی طرح جت کر ہمت ختم ہو چکی تھی۔ مچھلی والے کی دکان پہ گئے، اس سے کہا کہ مچھلی دو۔ اس نے مچھلی دی، سامنے رکھ کی اور اپنے نفس کے مخاطب ہو کے کہتے ہیں کہ ایسے ہی کروں گا میں، اعلانتی ہے مردود، تو نے مجھے اس کام کے لیے اکسایا، میرے پاس پیسے نہیں ہوتے کہ میں تیری خواہش کو پورا کروں۔ جب بھی مجھے تو ابھارے گا، جب بھی مجھے تو خواہش دلائے گا مچھلی کھانے کی یا کسی اور چیز کی بھی، میں ایسے ہی کروں گا۔ اللہ اکبر۔ اب آپ سوچیں کہ سارا دن محنت کرنے کے بعد جب انسان کی ہمت ماری ہوتی ہے اور اس کو انرجی لیول کو بوسٹ اپ کرنا ہوتا ہے تو اس کے پاس سامنے آپشن میں کوئی نہیں ہوتا، روٹی ہوتی ہے آپشن میں، بس میرا پیٹ بھر جائے۔ تو آج بھی ہمارے اندر جو ہے یہ نفس ہمیں بہت برے طریقے سے ابھارتا ہے۔ گھر میں کچھ ایسا بنا ہوا ہے، ہم کہتے ہیں ہم نے نہیں کھانا، اور آج نفس کے لیے دکانیں کھلی ہوئی ہیں، ان کو فلفل کرنے کے لیے آپ کے ڈور سٹیپ پہ سب کچھ سروس آ رہی ہے۔ آپ ایک کال کریں اور آپ کی من پسند چیز آپ کے ڈور سٹیپ پہ آ گئی، نفس کی خواہش پوری ہوگی۔ ونس آپ نے وہ چیز چھوڑ دی کہ ٹینڈے، گھیا، واٹس ایور جو کچھ بھی آپ کے سامنے آیا ہے، اگر آپ نے وہ چھوڑ دیا اور کوئی اور چیز کھا لی تو بس پھر آپ کو جب بھی آپ کے گھر میں وہ ٹینڈے بنیں گے، گھیا بنے گا، جب بھی آپ کے گھر میں بینگن بنیں گے، جب بھی آپ کے گھر میں کیپسیکم، شملے کی مرچیں بنیں گی، کچھ واٹس ایور جو آپ کو پسند نہیں ہے، آپ یہی کریں گے۔ وہ کہے گا وہ منگاؤ، پیزا منگا لو، برگر منگا لو، وہ ٹکیاں منگا لو، یہ کر لو، تو آپ اس کے بہکاوے میں آ جائیں گے۔ خیر بات لمبی ہو جائے گی۔ تو کہنے کا مطلب کیا ہے کہ ایک مرتبہ سامنے، اب طریقہ کیا ہے اس کے بچنے کا؟ جو بنا ہوا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں اور اپنے نفس کو وہی بات کہیں کہ نہیں میرے پاس پیسے نہیں ہیں، میرے پاس کوئی لانے والا نہیں ہے، میرے پاس بلانے کے لیے بھی میرے پاس بیلنس نہیں ہے، اور ویسے بھی میں نے یہی کھانا ہے، میں نے نہیں کھانا، میں نے یہی کھلانا ہے، کھانا ہے تو کھا، نہیں کھانا تو نہ کھا۔ جب اس کو پتہ چلے گا نا، آپ کے اندر رہتا ہے کہ اس نے واقعی نہیں کچھ بھی آرڈر کرنا، وہ کھا لے گا۔ ایک دفعہ اس نے کھا لیا پھر دوبارہ نہیں کھسائے گا آپ کو۔ تو کوشش کیجئے ان تینوں اقسام میں سے جس میں بھی آپ فٹ بیٹھتے ہیں اس کو اور زیادہ اپنے آپ کو کلیئر کیجئے۔ لفظ امارہ ہے، سرکشی ہے، تو اس کو کم کیجئے، ڈاؤن کیجئے، نفس امارہ سے لوامہ میں آئیے،
اور لوامہ ہے تو اللہ توفیق دے نفس مطمئنہ میں آ جائیے. تو نفس جو ہے ہر وقت ہمیں ابھارتا رہتا ہے برائی کے اوپر، ہر وقت ہمیں اکساتا رہتا ہے برائی کے اوپر. اب سفلی جذبات کون سے ہیں اور سفلی خرابیاں کون سی ہیں، جو آگ لگا دینے والی چیزیں اندر کون سی ہیں؟ ان میں سب سے پہلی ہے حسد. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسد نیکیوں کو اس طرح سے کھا جاتا ہے جس طرح سے آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے. حسد کرنے والا بے چین رہتا ہے، حسد کرنے والا بے چین رہتا ہے، راتوں کو نیند نہیں آتی اس کو، اور جس کے ساتھ وہ حسد کرتا ہے اس کو وہ مار ہی دیتا ہے، کھا جاتا ہے. اس کی وہ ساری جو اس کی جو کوالٹی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. کسی چیز کے ساتھ حسد ہے تو اس کا نقصان ہو جاتا ہے. ہر وقت کا اس کے بارے میں سوچنا، ہر وقت کا کڑتے رہنا، یہ آگ ہی ہے نا جی. ہر وقت آگ کو سلگا کے رکھیں گے، ایک دیچکی میں دودھ ڈالیں، اس کو چولہے پہ رکھ دیں اور ہلکی آنچ کر دیں، سلگتی رہے گی آہستہ آہستہ کرتے کرتے کرتے. پہلے دودھ خشک ہوگا، اس کے بعد دیچکی کی دیواریں خشک ہو جائیں گی، جل جائیں گی. تو ایسے ہی جو حسد کرتا ہے پہلے اس کو گھبراہٹ بے چینی ہوتی ہے، ابالے آتے ہیں اس کے اندر، اس کے بعد پھر اس کے اندر کی دیواریں سوکھنا شروع ہو جاتی ہیں، چہرے پہ مردنی آ جاتی ہے، رات کی نیندیں کھو جاتی ہیں اور بے سکونی آ جاتی ہے. اور اس کے اندر بدگمانی سب سے پہلے ہوتی ہے. حسد ہے ہی بدگمانی کے اوپر. جب آپ کے دل کے اندر نفرت، تیسرا جذبہ ہے، چوتھا میں نے کہا بے ایمانی، جہالت، سفلی جذبات، نفس، اس کے بعد میں نے کہا حسد، پھر میں نے کہا اب کیا ہے جی؟ نفرت. نفرت ایک ایسا برا جذبہ ہے کہ جب آپ کے دل میں ونس پیدا ہو جائے پھر وہ چلتا رہتا ہے. آپ کو کسی چیز سے نفرت ہو گئی ہے تو آپ کو بار 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 دھیان ادھر جائے گا، بار 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 سوچ ادھر جائے گی، سلگتے رہیں گے. سفلی ہے، آگ سے ہے، یہ آگ لگانے والے معاملات ہیں. حسد ہو گیا، بے چین رکھے گا. نفرت ہو گئی، یہ بھی بے چین رکھے گی، بے سکون رکھے گی. ہر وقت انتقام کے طریقوں کے اوپر غور انسان کرتا رہتا ہے. ہر وقت دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے، ذلیل کرنے کے لیے اس کے دماغ کے اندر خیالات آتے رہتے ہیں، اور وہ اپنی یا کسی کی ان باتوں کو سوچ سوچ کر وہ آگ کے اندر جلتا رہتا ہے. اور یہ اس کے اندر اس کی اپنی صحت کے لیے، اس کے اپنے ایمان کے لیے، اس کے اپنے دین کے لیے بھی کسی طور پر اچھا نہیں ہوتا. انجام اس کا جو ہے بے سکونی، اور اینڈ کیا ہے اس کا؟ کچھ بھی نہیں، ماں سوائے اپنی ذات کی خرابی. اس کے بعد ہے کینہ، بغض، قبر، تکبر. انسان جب دل کے اندر کینہ رکھتا ہے کسی کے بارے میں، بغض رکھتا ہے کسی کے بارے میں، تو وہ کوشش کرتا ہے کہ میرے ہاتھ میں کچھ ایسی بات آ جائے کہ میں اس کا بتنگڑ بناؤں، اس کا تماشا بناؤں، اور اس شخص کو میں ذلیل کروں، اس کو میں رسوا کروں، اس کی عزت کو خراب کروں، اس کے مال کو نقصان پہنچا دوں، اس کے بال بچوں کے لیے کوئی نقصان کر دوں، اس کے گھر بار کو تباہ کر دوں، اس کے کاروبار کو کر دوں. جس کیٹیگری میں بھی اس کے دل کے اندر کینہ آ گیا ہے وہ اس کو خراب کرنے کی کوشش کرے گا. گاڑی دیکھ لی ہے تو دعا اس کے اندر یہی ہوگا کہ گاڑی ایکسیڈنٹ ہو جائے. ہر وقت وہ انتقام کے طریقوں کے اوپر، ہر وقت اس کے دل کے اندر اس کے بارے میں گمان بدگمانی کی طرح بن کر رہتا ہے. اچھا گمان نہیں ہے. اور بدگمانی جو ہے یہ رب نے منع فرمایا ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بدگمانی سے بچو، کہ بعض بدگمانیاں کفر ہیں کہ کلمے دائرے سے نکال دیتی ہیں. اللہ اکبر. تو حسد، کینہ، بغض، قبر، تکبر، یہ ساری چیزیں جو ہیں انسان کو بے سکونی دیتی ہیں، آگ دیتی ہیں. ہر وقت انسان جلتا رہتا ہے ان کے اندر، ہر وقت انتقام کے طریقوں پر غور کرتا رہتا ہے. منافقت ایک اور جو بہت بڑی پرابلم ہے، جو منافقت ہے، کہ ظاہر میں کچھ ہونا، باطن میں کچھ ہونا. بظاہر آپ اپنے آپ کو کسی کے سامنے بہت اچھا پریزنٹ کر رہے ہیں، لیکن آپ کے دل کے اندر کچھ اور ہے. اور منافق جو ہے وہ جلد باز ہوتا ہے، منافق جو ہے وہ ناشکرا ہوتا ہے، منافق جو ہے جوڑالو ہوتا ہے، منافق جو ہے وہ امانت دار نہیں ہوتا، بے ایمان ہوتا ہے، اور منافق جو ہے وعدہ خلاف ہوتا ہے، اور منافق جو ہے بد زبان ہوتا ہے. اس کے دل کے اندر منافقت ہوتی ہے. اب ان سب چیزوں کو جب آپ سم اپ کرتے ہیں
تو آپ کو پتہ چلے گا کہ نفس کے ساتھ میں نے اس کو اٹیچ کر دیا، سفلی جذبات کو اور سفلی بیماریوں کو، جو آگ لگانے والی، جو آگ پڑنے والی بیماریاں ہیں وہ یہ ہیں جو آپ کو ہر وقت بے چین رکھتے ہیں، آپ کی روح کو بے چین رکھتے ہیں۔ انشاءاللہ کسی وقت روح کے اوپر ایک بات کریں گے، اس سے اور زیادہ سمجھ آئے گی آپ کو۔ یہ جسم لطیف ہے، آپ کا بالکل لائٹر جو ہے سول ہے، یہ اس کا کیا کنیکشن ہے یہ بھی انشاءاللہ بتائیں گے آپ کو۔ لیکن ابھی چونکہ ہم بات کر رہے ہیں اندر کی بیماریوں کی، تو میں نے آپ کو بتایا کہ پہلی بیماری بے ایمانی ہے، دوسری بیماری جہالت ہے، تیسری بیماری جو ہے وہ نفس اور سفلی جذبات ہیں، اور چوتھی بیماری ہے نفس اور سفلی جذبات کے بارے میں علی کرم اللہ وجہ کا بڑا پیارا قول ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ تمہارا اندر ہی تمہارا دشمن ہے۔ بہت پیاری بات فرمائی، خوبصورت باتیں ہیں، خوبصورت باتیں ہیں، شعر خدا کی خوبصورت باتیں ہیں۔ فرماتے ہیں کہ تمہارا اندر ہی تمہارا دشمن ہے اور تمہارے اعضاء ہی تمہارے نفس کے لیے جاسوسی کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، تمہارے اعضاء تمہارے نفس کے لیے جاسوسی کرتے ہیں، اور صحیح روح اور جسم وہ ہے جو اپنے آپ کو رب کے سپرد کر دے۔ میں نے ایک لیکچر میں آپ کو ڈسکس کیا کہ یہ دنیا ہماری نہیں ہے، یہ دنیا رب کی بنائی ہوئی ہے۔ تو رب کے بنائے ہوئے زندگی کے معاملات کے اندر چلیے، جو رب نے بنا دیا، جو اصول بنا دیے، جو مرتب کر دیے، ان کو فالو کیجئے اور اس کی دنیا میں رہیے، پھر دیکھیے کیا لطف آتا ہے۔ تو جو شیطان ہے اس کو آگ سے بنایا گیا، اور شیطان کے بارے میں نے آپ کو جو اس کا ایک لیکچر تھا اس میں نے آپ کو بتایا تھا، شیطان جو ہے اس کا طاؤس کے اندر ہم شیطان کہتے ہیں نا، شیطان الرجیم، ٹھیک ہے نا جی۔ اور شیطان کے ہی بارے میں رب نے کہا تمہارا دشمن ہے، مردود ہے، ملعون ہے، لعنتی ہے، لیکن اس کا نام تو ابلیس ہے۔ شیطان اس کی طاقت ہے، وسوسہ پیدا کرنے کی طاقت ہے، آگ لگانے کی طاقت ہے۔ چونکہ اس جن تھا اس لیے اس کو آگ سے پیدا کیا گیا، اور اس کی فطرت کے اندر آگ ہے، وہ آگ لگاتا ہے، اور انسان اس آگ کے اندر جلتا رہتا ہے، جلتا رہتا ہے، جلتا رہتا ہے۔ تو یہی بیماریاں جو میں نے آپ کو بتائیں وہ اس کے اندر پڑ جاتا ہے۔ نفرت، حسد، کینہ، بغض، عناد، قبر، تکبر جس کو ہم کہتے ہیں قبر کاف کے ساتھ، تو اور یہ ساری کی ساری چیزیں اس کے اندر، جہالت آ جاتی ہے اس کے اندر، اور یہ جہالت ہی اس کو بہت دور تک لے جاتی ہے اور اس کو کہاں سے کہاں تک چلی جاتی ہے۔ پھر جو ایک اور بیماری ہے وہ ہے ایک شہوت کے جذبات، شہوتی خواہشات، ہر وقت اپنے آپ کو اس کے نرغے کے اندر رکھنا۔ اور شیطان تو تمہارا دشمن ہے، یہ تو چاہتا ہے کہ تمہیں ہر طرف سے ننگا کر دے، ہر طرف سے تمہیں نیچا دکھا دے، ہر وقت تمہیں وہ نیگیٹو سائڈ پہ لے کے جاتا ہے۔ یہ بھی جذبات ہیں جو انسان کی سوچ کے اندر چلتے رہتے ہیں، اور آج کے دور کے اندر اس کی ایز بہت زیادہ ہوگی ہوئی ہے، آسانی ہے بہت زیادہ۔ آپ کے ہاتھ میں ہی یہ بم ہے جس کو جس طرح سے مرضی چلا لیں، اس کو اپنے ساتھ باندھ کے اپنے آپ کو اڑا دیں، کسی کے ساتھ باندھ کر کسی کو اڑا دیں، بہت آسان ہے سب کچھ کرنا۔ میں نے پہلے بھی آپ سے عرض کیا کہ انسان بہکول ہے، انسان سے لغزش ہو سکتی ہے، انسان سے غلطی ہو سکتی ہے۔ رب تعالیٰ کی ذات کہتی ہے کہ غلطی کر کے کون میری طرف رجوع کرتا ہے، مجھے وہ پسند ہے بندہ۔ مجھے پتا ہے کہ تم نے یہ غلطی کرنی ہے، میرے پاس یہ لکھا ہوا ہے لوح محفوظ میں نے اس کائنات کو تشکیل دینے سے پہلے اس کی تقدیر کو لکھ دیا کہ کب تم نے کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا، کیا کھانا ہے، کہاں سونا ہے، کہاں جانا ہے، کہاں آنا ہے، کہاں مرنا ہے، کہاں تمہاری زندگی کا اول ہے، کہاں پر آخر ہے، کہاں پر درمیان ہے، یہ سب کچھ لکھا ہوا ہے، اور میرے حکم کے ساتھ یہ نازل ہوتا رہتا ہے اور تم اس کے مطابق اس کو پرفارم کرتے ہو۔ پپٹس ہیں ہم، پتلیاں ہیں، ہاتھ پیچھے کوئی اور ہے۔ جو بات میں کہنا چاہتا ہوں اس کو بڑے دھیان سے سنیے، استغفار اور بسم اللہ۔ اگر آپ اپنی زندگی کے اندر استغفار کا اور بسم اللہ کا جھنڈا پکڑ لیں گے، ڈنڈا پکڑ لیں گے آپ، تو انشاءاللہ ان ساری چیزوں پہ اوورکم کر لیں گے۔ اللہ کو معاف کرنا بہت پسند ہے، تو ہر وقت استغفر اللہ پڑھیے،
ہر کام کو بسم اللہ کے ساتھ شروع کیجئے، اللہ کے نام کے ساتھ شروع کیجئے۔ جس کام میں رب کو شامل کر لیں شیطان خود ہی وہاں سے دور ہو جاتا ہے۔ بہت آسان ہیں یہ دو کام، ان کو عادت بنانے کی ضرورت ہے۔ عادت بن جائے گی تو انشاءاللہ یہ پھر چھوٹیں گے نہیں۔ بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ ہر کھانے کے لقمے میں بسم اللہ پڑھا کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اپنے شروع میں پڑھ لی، اب جب ایک چمچ چاولوں کا منہ میں ڈالا تو بسم اللہ، ایک نوالا توڑا تو بسم اللہ کہتے، کیا فرق پڑتا ہے؟ روٹی کھا رہے ہیں، دل کے اندر بسم اللہ پڑھ رہے ہیں، ذکر بھی ہو رہا ہے، روٹی بھی پیٹ میں جا رہی ہے اور بابرکت ہو رہی ہے وہ، اور ہر نوالے سے شیطان دور ہو رہا ہے، ہر نوالے سے شیطان بھاگ رہا ہے۔ بسم اللہ پڑھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دسترخوان پہ تشریف فرماتے، ایک لانڈی آئی، کنیز آئی، اس نے کھانا شروع کیا، آپ کے ساتھ ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے، آپ نے روک دیا تو رک جاؤ۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک اور غلام آیا باہر سے، اس نے شامل ہونا چاہا، آپ نے اس کو بھی روک دیا کہ رک جاؤ۔ صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کا عمل ہمارے لیے اجنبی ہے، آپ تو کبھی نہیں کسی کو روکتے کھانے سے۔ آپ نے فرمایا شیطان ان دونوں کے ذریعے تمہارے کھانے میں شامل ہونا چاہتا تھا، ان دونوں نے بسم اللہ نہیں پڑھی، تو جس کھانے پہ بسم اللہ نہیں پڑھی جاتی شیطان اس کے ذریعے شامل ہو جاتا ہے۔ اور جب بسم اللہ اول اور آخر آپ پڑھ لیں، اگر آپ کو ذہن میں نہیں رہا آخر میں پڑھ لیں گے تو شیطان اس کھانے کی الٹی کر کے آپ کے اندر نکل جاتا ہے۔ تو میں اس لیے آپ سے کہتا ہوں کہ ہر لقمے پہ بسم اللہ پڑھیں، ہر لقمے پہ بسم اللہ پڑھیں، استغفر اللہ ہر وقت کہتے رہا کریں، استغفر اللہ۔ میں نے ایک دن پہلے کہا تھا کہ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین کہنا عادت بنا لیجیے، کیا فرق پڑتا ہے؟ جب الحمدللہ رب العالمین کہہ کر اپنے چہرے پہ ہاتھ پھیریں گے تو یہ چہرہ بھی آپ کا خوش نما ہو جائے گا۔ الحمدللہ رب العالمین پڑھ کر اپنے جسم پہ ہاتھ پھیریں گے، آپ کا بدن ہر قسم کی بیماری سے بھی ہٹ جائے گا، 30 نیکیاں مل گئی، 30 گناہ جڑ گئے۔ ہاتھوں پہ پڑا، ہاتھوں کے گناہ جھڑ گئے، یہاں سے کرنے والے، یہاں سے کرنے والے، یہاں سے کرنے والے، الغرض پیروں تک سارے گناہ نکل گئے۔ آسان سا فارمولہ ہے۔ ناظرین اس بات کو معمولی نہ سمجھیے، میں کوئی بہت عالم یا بہت مفتی یا کوئی علامہ نہیں ہوں، آپ جیسا گنہگار ہی انسان ہوں، بلکہ آپ سے بھی زیادہ گنہگار ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ چھوٹی چھوٹی باتیں ان کو ہم بھی سیکھیں، آپ بھی سیکھیں، آپ بھی اپنی زندگی پہ اپلائی کریں، ہم بھی اپنی زندگی پہ اپلائی کریں، تو انشاءاللہ یہ سفر آخرت کی طرف جو چل رہا ہے یہ اچھا ہو جائے گا۔ پھر جب آخرت میں اللہ کے سامنے پیش ہوں گے تو اللہ کو اپنی یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں، یہ چھوٹی چھوٹی جو ہم سے کوتاہیاں ہو گئیں، ان کے اوپر جو ہم نے رب سے معافی مانگی، استغفار کیا، وہ اس کو یاد کرا کے اپنی آخرت کو اچھا کریں گے، ہم ضرور کریں گے، اور اب دے گا ہمیں ضرور انشاءاللہ۔ لیکن شرط یہی ہے کہ خلوص نیت کے ساتھ اور صدق دل کے ساتھ اپنے جسم کی بیماریوں کو بھی دور کیجئے اور اپنی روح کی بیماریوں کو بھی دور کیجئے۔ عبادت کرتے وقت آپ جو ہیں، جب آپ رکوع کرتے ہیں تو آپ حیوان کی طرح ہو جاتے ہیں جو جھکے ہوئے ہیں، اور جب آپ سجدہ کرتے ہیں تو آپ درخت کی مانند ہو جاتے ہیں، اس کی شاخیں جھکی رہتی ہیں ہر وقت، وہ رکوع میں ہیں، وہ سجود میں ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ انسان کے سائے بھی جو ہیں اور درختوں کے سائے بھی ہیں، وہ بھی پہاڑوں کے سائے بھی ہیں، وہ بھی سجدہ کرتے ہیں، وہ بھی ذکر کرتے ہیں۔ ہر کوئی اپنے اپنے حال میں ذکر کر رہا ہے۔ ذکر کہتے ہیں تذکرہ کرنے کو، سبحان اللہ، پاک ہے میرا اللہ ہر قسم کے عیب سے، یہ ذکر ہو گیا۔ الحمدللہ، شکر ہے میرے اللہ کا جس حال میں اس نے رکھا ہوا ہے۔ اللہ اکبر، بے شک میرا رب بہت بڑا ہے، وہ نوازے گا۔ الحمدللہ رب العالمین، شکر الحمدللہ، الحمدللہ ہے رب العالمین کا، جو عالموں کا رب ہے۔ جب آپ اس کے ساتھ درود پاک پڑھ لیتے ہیں تو رحمت للعالمین کا بھی آپ نے شکریہ ادا کر دیا۔ جب آپ کہتے تھے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، تو یہ آپ نے اس کا بھی شکریہ ادا کر دیا جو رحمت للعالمین ہے، اور اس کا بھی شکریہ کر دیا جو رب العالمین ہے۔ جب رب اور رسول کو آپ ملا دیں گے، ان کے کنیکشن کو ایک کر دیں گے، تو پھر کیسے ممکن ہے کہ رب آپ کی دعاؤں کو نہ سنیں؟ وہ کہتے ہیں کہ میں بروں سے لاکھ برا سہی مگر ان سے ہے میرا واسطہ، میں بروں سے لاکھ برا سہی مگر ان سے ہے میرا واسطہ، میری لاج رکھنا میرے خدا۔ یہ تیرے حبیب کی بات ہے، بات تو تیرے حبیب کی ہے، میرا واسطہ ان سے ہے، میں امتی ان کا ہوں، میں دید کا تمنائی ان کا ہوں، میں نقش پا پہ چلنے والا ان کا ہوں۔
میں مرید ان کا ہوں، بس میری لاج رکھ لینا میرے خدا، یہ تیرے حبیب کی بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا یہی ہے کہ اللہ ہمیں اس اندر کی بیماریوں سے بچائے۔ یہ مین چیزیں ہیں۔ اس کے علاوہ منافقت ہے، اس کے علاوہ عصبیت ہے، تعصب ہے، چغلی ہے، یہ ساری اندر کی بیماریاں ہیں۔ اور جو اللہ کے نیک اور صالحین عابدین ذاکرین ہیں، رب کہتا ہے وہ جو نماز پڑھتے ہیں نا، وہ باطن کی نماز پڑھتے ہیں، ظاہر کی نماز تو ہم پڑھتے ہیں۔ جسم کو پاک صاف کر لیا، کپڑوں کو پاک کر لیا، جگہ کو پاک کر لیا، اللہ اکبر کہا، رکوع سجود کیا، السلام علیکم وعلیکم السلام، نماز ہو گئی؟ نہیں۔ باطن کی نماز کیا ہے کہ قلب کو تمام قسم کے حسد سے، کینہ سے، بغض سے، نفرت سے، اناد سے پاک کر کر صرف رب کو دل کے اندر حاضر کر کے اس کے سامنے جھکنا، یہ ہے قلب کی نماز۔ اور قلب سے مجھے یاد آ گیا کہ ایک جو یہ سپلی بیماریوں کے اندر ایک بیماری ہے، وہ دل کا سخت ہو جانا ہے۔ انسان جب دل کا سخت ہو جاتا ہے، بے رحم ہو جاتا ہے، انسانوں پہ کیا جانوروں پر بھی رحم نہیں کرتا۔ تو اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ دل کی سختی کو ختم کر دے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دل کی سختی کو دور کرنے کا طریقہ بتا دیجئے۔ آپ نے فرمایا کہ یتیم اور مسکین کے سر کے اوپر ہاتھ رکھا کرو، اس سے دل کی سختی دور ہوتی ہے، دل میں نرمی آتی ہے۔ قبرستان کا چکر لگا کے آیا کرو، اس سے تمہیں موت یاد ہوگی، تمہارا دل نرم پڑے گا۔ آج ہمارے پاس یہ ٹائم، میں یہ کہتا ہوں کہ ایک مرتبہ ایمرجنسی وارڈ کا چکر لگا کے آیا کریں۔ خدا کی قسم ایمان آپ کا اندر پاک ہو جائے گا۔ مہینے میں، ہفتے میں ایک مرتبہ ایمرجنسی جائیں ہاسپٹل کی، وہاں پر جا کے دے کر آئیں۔ کسی کی ٹانگ کٹی ہوئی ہے، کسی کا بازو کٹا ہوا، کسی کا یہ نکلا ہوا، کسی کی گولی لگی، کسی کا کیا سے کیا معاملہ بنا ہوا ہے، کوئی ڈیڈ باڈیز لے کے جا رہے ہیں، کوئی زخمیوں سے، وہ بالکل زخموں سے چور ہوئے کو لے کے آ رہے ہیں۔ پھر جب ہم اپنے آزاد دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں شکر الحمدللہ، وہاں پر ہم توبہ کرتے ہیں، باہر نکلتے ہیں، پھر وہی دنیا داری، پھر وہی سب کچھ دل آزاری، پھر وہی سب کچھ تانا زنی، پھر وہی سب کچھ ناشکری، پھر وہی سب کچھ جھوٹ فریب، یہ سب کچھ وہی۔ قبرستان بھی جائیے، ہاسپٹل کی ایمرجنسی میں بھی جائیے، یتیموں مسکینوں کے سر پہ ہاتھ رکھیے۔ یتیم خانے میں جا کے دیکھیں ان بچوں کو جن کے ماں باپ سر پہ نہیں ہیں۔ خدا کی قسم اپنے بچوں کو یہ زندگی میں بتائیے کہ یہ زندگی اتنی ٹف کیوں بنا لی ہے، ہم نے خواہشات کا انبار کیوں لگا لی ہے۔ دل سخت ہو گیا، ایک دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ایک انسان گناہ کہتا ہے تو اس کے دل پہ دھبا لگ جاتا ہے جو بڑھتے اس کے پورے دل کو سیاہ کر دیتا ہے۔ ایک مسلمان مرد جب ایک جمعہ چھوڑتا ہے، دوسرا جمعہ چھوڑتا ہے، تیسرا جمعہ چھوڑتا ہے، اس کے دل پہ مہر لگ جاتی ہے، سیاہی آ جاتی ہے، اس کے اندر زنگ لگ جاتا ہے اس کو۔ صم البکم عمي فهم لا يرجعون، تم انہیں ہدایت کی طرف بلاؤ یا نہ بلاؤ، انہوں نے نہیں آنا، میں نے مہر لگا دی ان کے دلوں کے اوپر۔ پھر ان کے سامنے جو کچھ مرضی کرتے رہیں، میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ ان کے سامنے قرآن رکھیں، ان کے سامنے آپ اللہ رسول کی قسم کھائیں، جو کچھ مرضی کہیں، دل کی سیاہی جب اتر آتی ہے اندر تو پھر انسان جو ہے کسی بات پہ یقین نہیں کرتا، وہ کہتے ہیں میں درست ہوں، بس نہیں، میں درست نہیں ہوں، درست میرا اللہ رسول ہے۔ اپنے دل کو سیاہ ہونے سے بچائیے، اپنے دل کو سخت ہونے سے بچائیے، اپنے دل کو مردہ ہونے سے بچائیے، اور ان تمام اندر کی بیماریوں کو نکالیے۔ پھر اپنا محاسبہ کیجیے، پھر مجھے بتائیے کہ کیسے مسلمان ہیں آپ، کیسے مومن ہیں آپ۔ پھر مجھے کہیے کہ میری دعا قبول نہیں ہوتی، میں نہیں مانتا، ابھی میں نہیں مانتا۔ اپنے دل کو حاضر کر کے اندر کی تمام تکلیفوں سے نکال کر، اندر کی تمام بیماریوں سے صاف کر کے، یا حسد کینہ بغض اناد نکال کر اپنے رب کے سامنے سجدہ کیجئے اور رب سے کہیے رب تو جانتا ہے تیرے سوا میرا کوئی بھی نہیں ہے، بس تو کرم فرما دے۔ پھر دیکھیے کیسے کرم ہوتا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری زندگی کے اندر آسانی پیدا فرمائے۔ انشاءاللہ کسی اور لیکچر کے ساتھ پھر دوبارہ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔
اس وقت تک کے لیے فی امان اللہ.